बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम खुतबा मिना। नाज़रीन, खुतबा मिना जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि देखो अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं। साथ ही साथ एक इशारा अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करने के लिए कहा कि ज़िंदगी में अगर हम इन दो चीज़ों को लेकर चलेंगे, अच्छों की तरफ बढ़ेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हैं। तो आइए अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मौलाना साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आगा सलाम अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, जो हमारी मुसलसल गुफ्तगू चल रही है, और मैं बता दूं कि ये शाहिद बाकरी साहब मौलाना है जो हमारे साथ मुसलसल 3 एपिसोड से बने हुए हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है कि एक मोमिन की दूसरे मोमिन पर क्या ज़िम्मेदारी है, वो हमारे खासकर नाज़रीन को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा का शुक्र है कि हम लोगों ने खुतबे मिना के दूसरे हिस्से पे हमारी बहस पहुंची थी जी, और वहाँ पे जहाँ इमाम ने उलमा यहूद की बातों को ज़िक्र किया और कहा कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते थे अपने ज़माने के जुल्म की, वहाँ पर इमाम ने एक आयत और कोट की जी, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 71 है। अच्छा, इमाम ने उस आयत को पढ़ा, कहा युमिनु अल-मुमिनूना वल-मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर जो हक़ बनता है, सिर्फ ये नहीं है कि वो बस मिलें और चले जाएं, नहीं, वो तो बहुत छोटा सा हक़ है कि आप उसको सलाम कीजिए, वो आपके सलाम का जवाब दे। मगर एक मोमिन के लिए दूसरे मोमिन का हक़ जो है वो बहुत अहम है। वो ये है जिसकी शुरुआत इस आयत में इस तरह से होती है, यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर। एक मोमिन अपनी शरई ज़िम्मेदारी समझकर अम्र बिल मारूफ़ करता है और नहीं अनिल मुनकर करता है। अगर वो हदीस किसी के जहन में याद हो, वो हदीस जो इमाम ने फरमाया था, मोमिन का आईना है, मतलब इसका यही है कि जो मोमिन के अंदर ऐब है वो एक उसका भाई ही उसे बता दे ताकि उसकी कमी और उसकी जो गलतियां हैं वो दूर हो जाएं, ताकि वो वाक़ईन मोमिन बने उस आईने के एतबार से, ताकि एक मोमिन दूसरे मोमिन, यानी बहुत से हुकूक हैं मगर हुकूक की शुरुआत ही यही होती है कि हम उसे अम्र बिल मारूफ़ करें और नहीं अनिल मुनकर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हम देखें, इबादतें तो हो ही रही हैं, उसमें नमाज भी है और भी इबादतें, क्या इन इबादतों में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की आयत है? जी, ऐसे बहुत सी जगह पे आयतें इस तरह से हैं जहाँ पर मोमिन के सफ़ात को ज़िक्र करते करते पहली सिफत अल-मुक़ीमीन अस्सलात वल-मुतून अज़्ज़कात, इस तरह से पहले नमाज का जिक्र किया जाता है और उसके बाद उसके ईमान की बात की जाती है, या आखिर में अम्र बिल मारूफ़। मगर इमाम जो खुतबे मिना में जिस आयत का इंतखाब कर रहे हैं उसमें इस आयत का इंतखाब और जिसमें मोमिन की पहली सिफत यह है वो अम्र बिल मारूफ़ करता है और नहीं अनिल मुनकर करता है। और अगर अम्र बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर इंसान कर ले तो सारे मसाइल हल हैं। इसलिए कि आप देखिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने भी इबादत हैं सारी चीज़ें टिकी हुई हैं अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर पर। अगर कोई नेकी की हिदायत करता है और सामने वाले को समझ में आ गई तो वो नमाज पढ़ेगा, सामने वाले को अगर बात समझ में आ गई वो रोज़ा रखेगा। अगर सामने वाला बुराई करता है तो ये नहीं अनिल मुनकर, यानी एक मोमिन अपना हिस्सा। अच्छा, इख्तलाफ कब होता है? इख्तलाफ उस वक्त होता है जब हम आपको अपने से अलग समझें। मगर इस्लाम ने यह कहा है मोमिन एक दरख्त की तरह है, मोमिन एक जिस्म की तरह है। जैसे अगर मेरे हाथ में कोई कमी आ जाती है तो मेरा हाथ है तो इसलिए मैं इसे अच्छा करना चाहता हूँ। अगर सारे मोमिन आपस में एक जैसे हैं, एक जिस्म के हिस्से हैं, तो फिर मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई की कमियों कास्ती और उसकी गलतियों को छुपाऊं या उसको सही करूं। बेशक,
کیا کوئی ایسا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم امر بالمعروف بھی کر رہے ہوں، مثال کے طور پر نہی عن المنکر بھی ہماری زندگی میں ہے، لیکن ہم احکام دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ نہی عن المنکر بھی کریں اور امر بالمعروف بھی کریں اور دین پر عمل کریں. دیکھیے، اگر بہت سی مشکلیں یہ ہیں کہ اگر لوگ صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے جی، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عمل ہے کہ جس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ انسان حیوانیت سے نکل کر وہ اصل میں انسانیت کی طرف جا رہا ہے. بے شک. میں نے اکیلے نماز پڑھی، میرا اور میرے خدا کا معاملہ بے رہا. شک، بہت اچھی بات. مگر جیسے ہی میں امر بالمعروف کی طرف جاؤں گا تو حیوانوں کی جو صفت ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اس صفت سے نکل کے انسان بن رہا ہے. تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لیا جائے، یقین مانے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. جیسا کہ امام نے خود ارشاد فرمایا ہے، یاد رکھو اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے دے تو خود اسی کے انجام دینے کی وجہ سے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ سب اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں، چاہے وہ سخت ہو یا آسان ہو. اگر ہم کسی کو سمجھانے میں اس بات پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں کہ میں کسی کو سمجھا پایا، یقین مانیے آج اگر ہمارے سماج میں بہت سے عزادار نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ممبر سے ہم سمجھا نہیں پا رہے. بہت اچھی بات. اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، یقین جانیے ہر عزادار آپ کو نمازی ملے گا، ہر مومن آپ کو اچھا ملے گا، ہر مسلمان آپ کو اچھا عمل کرتا ہوا ملے گا. صرف اگر امر بالمعروف اور کسی بھی سماج کو زندہ اس وقت سمجھا جاتا ہے جب تک اس میں روکنے اور ٹوکنے والے لوگ موجود ہوں. بے شک. بہت. یہ جو ٹکراؤ والی جہاں پہ بات آتی ہے، مثلاً جو چلتا ہے کہ کسی کو کسی چیز سے ٹکرانا اور اسے پھر عبادت کا مطلب وہ بھی سمجھانا، مفہوم بھی سمجھانا، تو ضرورت کیا ہے ٹکرانے کی؟ بنا ٹکرائے بھی تو چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل پیش کریں، ہم چاہیں گے. اگر آپ ٹکرانے سے مراد جیسے کہ بہت سے لوگ نماز اور عزاداری کو ٹکراتے ہیں، تو اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں، بہت سیدھی سی بات ہے. میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نظر کہاں رکھتے ہیں؟ خاک شفا پہ. اگر خاک شفا ہے کس کی؟ امام حسین کی ہے. بے شک، بہت اچھی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عزاداری کرنے کا ایک طریقہ خود نماز پڑھنا ہے. بے شک، بے شک. یعنی خود عزاداری کرنے کا. تو یہ ٹکراؤ کہاں ہوگا؟ جہاں خود عزاداری کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور نماز کا کلیئر نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ نماز اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین نے اس کے لیے جان دی تھی، تو پھر یہی میرے لیے عزاداری ہو گئی. عزاداری صرف سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے، آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح انسان بنانے کا نام ہے. جیسا کہ خطبہ مینا میں حضرت امام حسین اسلام نے اشارتاً امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کہا، جیسے بھی آپ نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں یا عزاداری بھی ہو رہی ہے، تو کیا ہم کو اس میں کہیں سے یہ چیز نہیں دکھائی دیتی ہے کہ ہم یہ عمل بھی کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پوری توجہ بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ خاص کر ہم چاہیں گے جو آج کل جو یوتھ ہے ہمارا، بہت زیادہ امپیکٹ جب پڑتا ہے جب ہمارا یوتھ لیفٹ اینڈ رائٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان کو صحیح راہ راست پر رکھنے کے لیے پہلے تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف ہے حقیقتاً کیا. بہت اچھا. تو ہم چاہیں گے اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اگر سمجھنا ہے، جی، ہر بری چیز کو منکر کہا جائے گا. اچھا. اور ہر اچھی چیز کو معروف کہا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. اب جو بھی چیز اگر سچ اچھی چیز ہے تو معروف میں ہے. بہت اچھی بات. نماز اگر اچھی چیز ہے تو معروف میں ہے. بے شک ہے. جھوٹ اگر بری چیز ہے تو منکر میں ہے. بے شک. شراب پینا اگر بری چیز ہے تو وہ منکر میں ہے. بے شک. مگر یہاں ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جی. یاد رہے، یعنی دھیان انسان اگر دے تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے، ارے میں تو اکثر و بیشتر ہے نا لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہوں. یاد، نیکی کی طرف بلانا الگ بات ہے، مگر برائی سے روکنا الگ بات ہے. دونوں میں فرق ہے. بہت اچھی بات. میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے،
تو کوئی بھی آپ کی مخالفت میں کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ کہے گا ارے بڑے آدمی ہیں، بول رہے ہیں، مولانا کی بات ہے، اچھی ہے، کرنا چاہیے بس۔ مگر کب برا مانتا ہے انسان؟ جب وہ برا کر رہا ہو اور آپ اس کو روکنے لگے۔ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ امر بالمعروف سے بھی اہم یہ ہے کہ نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہوا جائے، یعنی جو معاشرے اور سوسائٹی میں برائیاں ہیں اسے ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر شاہد باقری کے اندر ساری اچھائیاں ہیں اور برائی ایک ایسی ہے جس کو میرا دوست بتا نہیں رہا ہے، تو میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہوگی میری برائی کوئی بتائے، اور جہاں کوئی برائی بتائے تو دوسرے خدا سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ خدایا کوئی اگر مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے، میرے اندر کے عیب کو بتا رہا ہے، تو اس کو میں ایکسیپٹ بھی کروں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کروں۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ یعنی یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں، اچھے علماء وہ ہوتے ہیں، اچھے ذاکر وہ ہوتے ہیں جو آپ کے عیبوں کے اندر سے ان عیبوں کو نکال کے آپ کی اچھائی کو بیان کریں۔ بہت اچھا، تو وہ ہم ان کو اچھا مان سکتے ہیں۔ یعنی اچھا دوست وہی جو آپ کے عیب بیان کرے، نہ کہ عیبوں میں بھی جو عیب ہے اس کو اچھائی بتا کے لوگوں میں بیان کرے اور آپ خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کہ بھائی بڑا اچھا دوست ہے، بڑے اچھے ہی ہے۔ یعنی جو برا ہے اس کو برا کہنا ہے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا ہے۔ ہم چاہیں گے خطبہ بنا کی ہی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ جی، خطبے میں میں امام نے جو ارشاد فرمایا، کہا ساری چیزوں کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہیں سے ایک مقصد امام کا طے ہو گیا کہ کچھ لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین نماز بچانے کے لیے گئے تھے۔ نہیں، اگر امام حسین نہی عن المنکر کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھ لیجیے نماز بچ گئی۔ کیا بات ہے! امر بالمعروف کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حج بچ گیا۔ یعنی صرف نماز بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ اور یہیں سے ایک پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ ابھی پہلے ہی آپ نے سوال کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مجلسیں اور ممبر سے صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل نہیں، امام حسین کے خود بتا رہے ہیں امام کہ میں جو جا رہا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ تو اب ہماری مجلسیں، ہماری مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، بلکہ شیعت کا کردار اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہونا چاہیے۔ اور امام نے یہاں 7 بتائے ہیں فائدے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ بہت اچھی بات۔ جیسا کہ خطبے میں امام جان رہے ہیں، صحابی ہیں، سب جان رہے ہیں، تابعین ہیں، مگر سب علی کو مانتے نہیں ہیں، مگر امام پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آپ آواز کب اٹھا سکتے ہیں؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم کلیئر ہو۔ بے شک، اگر ظالم کے، اسی لیے ظالم کے سامنے اگر کوئی خاموش رہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ظلم کے ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مظلوموں کا ہمدرد بننا۔ یہ بھی امام کے خطبے میں، امام نے خطبے میں ہمیں کہا کہ اگر کوئی امر بالمعروف کرے گا تو ٹھیک ہے، میں کسی کا کچھ زیادہ بھلا تو نہیں کر سکتا، اس کا کم سے کم تھوڑا دیر کے لیے زخم یا اس کی مصیبتوں میں ساتھی بن جاؤں گا۔ اور جو امام نے تیسرا فائدہ بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ مظلوموں کا انسان ہمدرد ہو جاتا ہے، مظلوموں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ مگر یاد رہے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں، یعنی سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ جہاں بھی آج بھی آپ دیکھیں جہاں بھی ظلم ہوگا اور اس ظلم کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی جائے گی تو حتیٰ مہاتما گاندھی بھی آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے کربلا سے سبق لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی تو بے ساختہ ہر انسان امام کو یاد کرے گا۔ جب بھی مظلوموں کی ہمدردی کی بات آئے گی تو کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ریلیجن سے رابطہ رکھتا ہو، یہ لین دین نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر مظلوم ہے تو اس کے ہمدرد ضرور کوئی نہ کوئی حسین کا چاہنے والا یا حسینی فکر رکھنے والا ہی بنتا ہوا نظر آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اگر مظلوموں کا ساتھ دے وہ کوئی اور بھی مذہب سے ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ حسین ہی کے مشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کہی، یہ تو ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں جہاں بھی آواز اٹھے گی مظلوموں کی ہمدردی کی، وہ ہر دھرم میں، اور یاد رہے
امام حسین حتیٰ رسول خدا اسلام اس کا سب سے بڑا راز تو یہی ہے کہ یہ مظلوموں کی ہمدردی کے لیے آیا تھا. بے شک. یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم سب کے وہ ہم باپو کے نام سے جانتے ہیں. شری مہاتما گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے جیسے 72 مجھ کو مل گئے ہوتے تو ہم کب کا اس دیش کو آزادی دلا چکے ہوتے. یعنی وہ بھی انسپائرڈ تھے مولا امام حسین علیہ السلام سے, جس کا جیتا جاگتا دوسرا ثبوت آپ ابھی آگے بیان کریں گے کہ 40 کی واک. جی ایک دم اس سے بڑی کیا ہمارے سامنے مطلب مثال ہوگی. تو ہم چاہیں گے اس میں بھی تھوڑا سا امر بالمعروف کے ہی ذریعے روشنی ڈالیں. جہاں امام یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فائدہ, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو مال ہے, جو لوگوں کے حق ہیں, وہ لوگوں کے حق جو دوسروں کے پاس بھٹک رہے ہیں, وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے برابر سے تقسیم ہوگا. آج ہر طرف رونا یہ ہے کہ سارے لوگ, میرا بڑے لوگ, پیسے والے لوگ ہمارا حق مارے جا رہے ہیں. اگر اسے بھی صحیح کرنا ہے تو وہ امام حسین کا خطبہ اسے پڑھنا پڑے گا, جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی, جس کے لیے امام حسین نے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر اس بات کو پیش کیا تھا کہ آج اگر لوگوں کے حق کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا ہے, اس کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کا حق کھائے جا رہا ہے تو کچھ اچھے لوگ کھڑے ہو کے بولیں بھائی یہ دوسرے کا حق ہے, تم نہ کھاؤ. بہت اچھا. تو ضرور اس کا حقدار جو ہے وہاں تک وہ چیز پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقات اور جو لوگ نیک کام کرنے کے ذریعے جو خرچ کرتے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے وہ چیزیں کہیں رکھی ہوئی ہیں, اسے اٹھا کر صحیح حقدار تک پہنچایا جائے. ہوتا کیا ہے آج دیکھ لیجئے ہمارے ہر ملک میں, بلکہ ہمارے ملک میں, دنیا کی ہر جگہ محنت سب سے زیادہ نیچے طبقے کے لوگ کرتے ہیں, اور جو اوپر محنت نہیں کر رہا ہے وہ فری میں بیٹھے بیٹھے بہت کھا رہا ہے, کما رہا. یہ اسلام اس کے سراسر خلاف ہے. جو محنت جتنی کر رہا ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے, جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ حقیقت میں یہ بھی ہے کہ یہ دور حاضر میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہم تو میرے خیال سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سیکھ نہیں پا رہے ہیں. مشن کو امام حسین علیہ السلام کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس مشن پہ چل نہیں پا رہے ہیں. صحیح بات ہے نا. سامنے صراط مستقیم ہے لیکن ڈگمگائے ہوئے کسی اور جگہوں پر. تو ہم ایسا کیا کریں, ایسے کیا مطلب ہم لوگوں کو اسٹریٹجی کرنا ہوگی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو مشن کو سمجھ کر کم سے کم جو اتنے سال گزر چکے ہیں, 1400 سال ہو گئے شہادت کو, اس سال 1445 ہجری کے محرم میں کچھ ایسی تبدیلی آ جائے کہ ہم اصل امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہو جائیں. کیا کرنا ہوگا ہمیں ایسا؟ دیکھیے پھر سوال آپ کا ان سوالوں میں سے ہے کہ جس کے پیچھے کافی چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. مگر اس پہ غور و فکر اگر کرے انسان تو نتیجہ یہی ہے کہ تبدیلی کا خیال کب آئے گا؟ جب ہم اندر سے بدلنا چاہیں. بہت اچھی بات. اگر یہ میں پہلے ہی دن سے یہ مجلس میں بیٹھتے وقت یا عزاداری کے جلوس میں شامل ہوتے وقت اگر پہلے ہی سے میں اپنے ذہن کو سمجھا چکا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان میں ہوں, تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پہلے مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میرے اندر کتنی کمی ہے کہ میں حور نہیں بن پا رہا ہوں. کیا بات. میرے اندر کیا کمی ہے کہ میں وہب قلبی جیسا نہیں ہو پا رہا ہوں. اگر ہم کمی کی تلاش کریں گے تو ہمیں بہت سے راز اور رموز کی اطلاع ہو. جیسے میں تکبر سے بھرا پڑا ہوں, میں حسد والا ہوں, میں گھمنڈی ہوں. اگر ان عیب کی طرف میں متوجہ ہوں گا تب کہیں جا کر ہمیں اس عیب سے نکلنے کا راستہ فراہم ہوگا. اور جب تک متوجہ نہیں ہوں گا تب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. ہر عزادار واقعاً دنیا میں سب سے اہم ہے عزادار, مگر سوال یہ ہے کہ مجلسوں سے پھر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ عزاداری سے کیا تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صرف 10 محرم کو یزید کو برا بھلا کہہ کے خوش ہونے کا نام حسینیت نہیں ہے, بلکہ ہر لمحہ یزیدی کردار سے دور رہنے کا نام حسینیت. بہت اچھی بات. جیسا کہ قرآن نے کہا ہے جب تک خود انسان یا کوئی قوم خود سے بدلنا نہیں چاہے تب تک اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. بہت اچھی بات. یہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت اچھی کہ اتنی اچھی, جیسے یہی خطبہ منا
آپ یہ سوچئے کہ یہ خطبہ منا جس میں امام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لکھو، سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. پہلا سوال یہ ہے کہ میں 35 سال کا ہو گیا، میں 35 سال سے شیعہ ہوں، اس خطبے کو پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ یا کسی عالم نے اس خطبے کو سنایا کیوں نہیں؟ جو کربلا کی اصل بنیاد ہے جس خطبے کی بنیاد پر، تو پھر اس کی طرف ہم متوجہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم امام کے خطبوں سے نزدیک ہو جائیں گے، یقین جانیے معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی. پہلی شرط ہے کہ بدلنے کی نیت ہو، دوسری شرط ہے کہ کسی اور کو آئیڈیل نہ بنائے، اپنے معصومین تک جائے اور ان کی باتوں سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ اس کو کیوں نہیں لوگ اس خطبے کے اوپر پوری طرح سے گامزن کیوں نہیں ہے. جیسے کہ 9 ذی الحجہ کا دن مخصوص ہے دعا عرفہ کے لیے کہ لوگ دوپہر میں بیٹھ کے دعا پڑھی جاتی ہے، مخصوص دعاؤں میں سے، مقدس دعاؤں میں سے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم سے لے کے 9 محرم یا 10 محرم تک ہم خطبہ منا بھی ضرور پڑھیں، تاکہ ہم یہ اپنے کو تلاشتے رہیں کہ کہیں ہمارے پیر ڈگمگا تو نہیں رہے ہیں، ہم کہیں غلط کی طرف تو نہیں جا رہے. تو ان سب چیزوں پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا ہوگی. فی الحال آگاہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یعنی لاسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اور بات کریں گے خطبہ منا کے سلسلے سے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ والا 4تھا ایپیسوڈ بھی کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور آگاہ کے لیے دعا کریں. پروردگار عالم آپ کو اچھی صحت تندرستی عطا کرتا رہے تاکہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے ساتھ جڑے رہیں. فی الحال شکریہ، خدا حافظ.